الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں حضرات علماء نے علامہ نووی، علامہ قرطبی، بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ تفسیر، ان حضرات نے مسجد کے جو آداب بیان کیے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. چنانچہ گزشتہ جمعے تک تقریباً 8 آداب کا بیان پورا ہوا. گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی اذان کا جواب دینا. باہر رہتے ہیں، اذان ہوتی ہیں تو اس وقت جواب دینے کا خیال آتا ہے عام طور پر، لیکن مسجد میں رہتے ہوئے جب اذان ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال دل میں آئے کہ ہم تو مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہیں، تو پھر جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. تو علماء نے فرمایا کہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی اذان اگر ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینا یقیناً بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 9واں ادب، بڑا اہم ادب ہے. 9واں ادب ہے کہ مسجد میں جب داخل ہو
लरसते और डरते हुए दाखिल हूं। आदमी के अंदर डर हो। डर किस बात का? दुनिया के अंदर जब आदमी किसी अपने बड़े से मिलने जाता है तो बड़े अदब, कायदे और सलीके से जाकर मिलता है। वहां कोई और इधर उधर देखता नहीं है, तुके अल्फाज जुबान से लाता नहीं है, बल्कि वो डरता रहता है और अंदर से कांपता रहता है कि भाई मैं फलां बड़े के सामने हूं। अगर मेरी कोई अदना सी गलती भी हो जाए तो मेरे सामने जो बड़े हैं वो पता नहीं मुझे डांट दे या मुझे मार दे या तंबीह करें। कई एतबार से बात जहन में आती है तो फिर वो पूरे एहतियात के साथ रहता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से मुलाकात के वक्त इतना अदब करता है, इतना डरता है, तो फिर इंसानों के खालिक़े हकीकी, सारी कायनात के पैदा करने वाले अल्लाह रब्बे जुल जलाल के सामने जब हम आते हैं, उसके घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो हमारे दिलों के अंदर क्या कैफियत होनी चाहिए? अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद फरमाया, लंबी आयत है, उसके आखिर में फरमाया, अमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु वसअ फी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। मस्जिदों में जब दाखिल हों, खाइफीन, खौफ की हालत में दाखिल हों, तुम्हारे अंदर डर हो, तुम्हारे अंदर कपकपी हो कि मैं बादशाहों के बादशाह, शहीनशाह आलम और सारी कायनात के वजूद बख्शने वाले परवरदिगार के दरबार में जा रहा हूं। एक तरफ तो ये अदब है, अल्लाह माफ फरमाए, सबसे ज्यादा बंदा निडर होकर यानी बेखौफ होकर कहां आता है? घर जाता है तो बीवी का फलां फलां का डर होता है, कारखाना जाता है तो मालिक का, मैनेजर का डर होता है, स्कूल जाता है तो हेडमास्टर का, अगर टीचर है तो हेडमास्टर का डर है, और स्टूडेंट है तो अपने उस्ताद का डर है। हर जगह डर कर जाते हैं, सिर्फ एक जगह वो है जहां बंदा बेखौफ और निडर होकर आता है। इल्ला ये कि अल्लाह ने जिसको इस कैफियत के साथ आने की तौफीक दी कि उसके अंदर डर है, उसके अंदर खौफ है कि मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं, ऐसे भी बंदे हैं। लेकिन आम तौर पर देखा जाता है बेखौफ आया हुआ। इसकी एक मिसाल मैं हमेशा देता हूं आज के टेक्नोलॉजी के दौर में। अगर हमारे अंदर, ये बात जरा ध्यान से आप सुनिएगा, और एक बड़ा तबका जो बाद में आखिर में आएगा, अगर आपको मौका हो तो उन तक मेरी बात पहुंचाइएगा। अगर हमारे अंदर वाक़ियतन अल्लाह का डर होता तो कम से कम हम अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे तो डाल के अंदर आते। इमाम या तो सिर्री नमाज में होता है या जहरी नमाज में होता है, क़िरात वगैरह कर रहा होता है, सिर्री या जहरी। सारे लोग एक सुकून की हालत में या तो
جہری قرات ہو تو سن رہے ہوتے ہیں یا سری قرات ہو تو ویسے غور کر رہے ہوتے ہیں، اس درمیان میوزک کی گھنٹی بجتی ہے۔ بتائیے اس کے دل میں کب خوف آئے گا؟ وہ جب مسجد کا اتنا بھی آدمی بے خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا رنگ ٹون ہو، ہیلو ٹون ہو، ایسا رکھے نہیں، سیدھا سادہ رکھے۔ اور اگر کسی موبائل فون میں مجبوری ہے، بعض کی پیڈ فون ایسے ہوتے ہیں جس میں چپ نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی اور آپشن نہیں، اس کے اندر جو ٹون ہے اسی کو رکھنا پڑتا ہے اور وہ میوزک والا ہوتا ہے، تو مجبوری ہوتی ہے۔ تو ہم کو تو معلوم ہے کہ ہمارے فون میں جی فلاں گھنٹی ہے، اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان مسجد میں نماز کے اندر ہوتا ہے اور فون کرنے والا کتنا بڑا عقل مند ہوتا ہے کہ اسی وقت فون کرتا ہے۔ اس کو نماز کی ٹائمنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ بھئی یہ نماز کا وقت ہے، ایسا کیا ہے، نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کہاں مسجد میں ہوگا، کہاں نماز پڑھ رہا ہوگا، کہیں ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوگا، کہیں کچھ غپ چپ کر رہا ہوگا، اس لیے گھنٹی لگا دیا فون۔ تعجب تو ایک تو اس نے جو اپنا موبائل فون کو جنرل آپشن میں رکھا ہے، رنگ ٹون میں رکھا ہے، یہ خود ایک بڑی غلطی ہے، لیکن اس سے بڑا تعجب جو ہے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو، اگر وہ غیر مسلم ہے تو پھر، لیکن آج کے غیر مسلم بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا اذان ہوئی ہے، ابھی وہ نماز کو جائے گا تو اس وقت نہیں کرنا چاہیے، وہ خود سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے خود لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اسی عین نماز کے وقت میں گھنٹی بج رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک کی گھنٹی بجتی ہے، سارے جتنے مصلی ہیں سب کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کو الجھن ہوتی ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے، امام سے لے کر مقتدی سب کو۔ اندازہ نہیں ہے آپ کو، میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر اگر اتنا خوف اللہ کا ہوتا، ہم اندر داخل ہوتے وقت اپنے موبائل فون کو یا تو بند کر سوئچ آف کر دیتے یا آخری درجے میں سائلنٹ موڈ پر رکھتے۔ لیکن ہمارے پاس ہم اتنا اوور بزی ہیں، ہم کیا ہیں، اوور بزی ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جی کون سا میل آیا ہے، کون سا واٹس ایپ آیا ہے، کون سا ایمرجنسی کال آیا، سلام انہیں گویا کہ انتظار میں ہے کہ امام صاحب کب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ کئی لوگوں کے بارے میں امام کو تو دیکھنے نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے کارنامے ہوتے ہیں، بعض لوگ کارگزاری سناتے ہیں، حضرت ایسا ایسا ہوتا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ ایک طبقہ جو ہر جگہ آخر میں یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، ہمارے اکابر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر میں جو بندہ آخر میں آنے کا عادی ہے وہ ہر جگہ آخر ہی رہے گا، اور جو بندہ شروع میں آنے کا عادی ہے اللہ اسے ایسی شکل پیدا کر کے دکھائیں گے کہ وہ ہر جگہ آگے رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں، اتنے حالات، ملک بھر میں کتنے حالات ہیں، پوری دنیا میں کیسی کیسی حالتیں ہیں جی۔ ابھی اس کرونا کی مصیبت سے لوگ نمٹے نہیں، اس سے فارغ نہیں ہوئے، اور دوسری بیماری کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور اس کی تعداد بڑا بڑا کر بتایا جا رہا ہے، اور پھر سے جو ہے کیسی کیسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں بھی آدمی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے اور بے پرواہ ہو کر، لاپرواہ ہو کر پڑا ہوا ہے، تو بتائیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل به۔
ارے کب وقت آئے گا ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا؟ ان تخشع للہ، ایمان والے کب ڈریں گے اللہ سے؟ قبر میں جانے کے بعد میدان محشر میں صراط مستقیم پل صراط کے پاس وزن کرنے کے وقت میں، اعمال نامہ وزن کرنے کے وقت میں کب ڈریں گے؟ وہاں ڈر کر کچھ فائدہ ہوگا؟ ہائے ہائے اور افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نواں ادب ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر آئیں، ڈرتے ہوئے آئیں کہ کہیں میرے سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں آ رہا ہوں، کوئی میری سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں میری کسی نازیبا حرکت سے اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ کا گھر ہے، کسی دنیا دار کا کھوٹا نہیں ہے۔ لوگ جس کا گھر میں نہیں چلتا، دکان میں نہیں چلتا، بازار میں نہیں چلتا، وہ مسجد میں آ کر چلاتا ہے، حکومت چلاتا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آئے ہو، بس اپنے کام سے کام کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو۔ جس کو جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، نہیں کریں گے تو وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ دنیا میں سب سے آسان اور ویری ویری سمپل کام اگر کوئی ہے تو آبجیکشن، اعتراض، کراس کوسچن، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو کر یہ کیوں ایسا قصہ وہیں سے پورا ہو گیا، اور اس کے لیے کوئی نالج ہونا، بہت بڑی تعلیم یافتہ آدمی ہو، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے سمپل کام اعتراض کرو، یہ کہتے ہیں اعتراض کر کے سب کو پریشان کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ بغیر کسی بے ادبی کے ڈرتے ہوئے اس کے گھر کے اندر آنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے الا خائفین، اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے آؤ۔ 10واں ادب ہے مسجد کی چیزوں کا اپنے ذاتی استعمال میں لانا ناجائز اور حرام ہے۔ مسجد کی چیز مسجد ہی میں استعمال ہوگی، مسجد کی کوئی چیز کسی کے لیے پرسنل اور ذاتی طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد کی چیز وقف ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، مسجد میں رہتے ہوئے اس کا استعمال ہو سکتا ہے، جیسے قرآن پاک ہے، مسجد میں رہتے ہوئے آپ پڑھیں، تسبیحات ہیں وہاں لگا ہوئیں گے، اس کو اٹھا کر آپ پڑھیں، پنکھے ہیں اوقات نماز کے وقت میں جی اس کو چلائیں، استعمال کریں، بجلی لائٹ ہے، روشنی نہیں ہے تو لائٹ جلا کر جو ہے روشنی کا انتظام کر۔ مسجد میں رہتے ہوئے آدمی مسجد کی چیز کا استعمال کر سکتا ہے، مسجد سے باہر اس کو لے جانا اور اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا گنجائش نہیں۔ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہماری مسجد اتنی بڑی، چھت جو ہے بلند ہے، پورے شہر میں سب سے پرانی عمارت یہی باقی ہے، باقی ساری مسجدیں اور نئے انداز میں آ گئی، اور ایسے نقش و نگار والی آپ کہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی کے بغیر بھی کاریگری کیسی ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، آج کے دور میں ایسا نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اب صفائی وغیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے زینے، اس کو جو ہے ہم گھوڑا کہتے ہیں، سیڑھی جو ہوتی ہے، گھوڑا جو بڑے بڑے ہوتے ہیں صفائی کے لیے رکھتے ہیں،
اب میرا گھر سامنے ہے، پینٹنگ کا کام چل رہا ہے، اب مجھے بڑا گھوڑے کی ضرورت ہے، میں سیدھے آیا، جی ذرا گھوڑا چاہیے، لے کر جا کر کس کی چیز کون استعمال کر رہا ہے؟ مسجد کی چیز مسجد میں استعمال ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے نہیں۔ اگر کرنا ہی ہے، اتنی بڑی چیز کہیں باہر نہیں مل رہی ہے، مسجد میں ہے اور مجھے ضرورت ہے، میں کرنا چاہتا ہوں استعمال۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مدرسے میں تھانہ بھون کے اندر ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے سیڑھی چاہیے، گھر میں کچھ کام ہے، یہ مدرسے کی چیز ہے، نہیں دے سکتے ہیں، اگر تمہیں ضرورت ہے اس کی کچھ رسید کرائے کے طور پر کٹاؤ، استعمال کرو۔ وقت کی چیز ہے، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کی چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر استعمال کرنا ہے تو پھر اس کا معاوضہ عوض دے کر استعمال کرنا ہے، لیکن یہ وہاں ہے جہاں پہلے سے سسٹم ہے، کرائے پر دینے کا ماحول ہے، رواج ہے۔ جہاں نہیں ہے وہاں جا کر ہم کھڑے ہو گئے کہ ہم کو جو ہے ہم اتنا پیسہ دے دیں گے، یہ چیز ہم کو دیجیے، ہم استعمال کر کے لا کے دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہوتے ہیں جو کرائے پر دینے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جیسے جہاں فنکشن ہال وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں کھانا بنانے کے لیے بڑے بڑے دیگچے ہوتے ہیں، وہ کرائے پر ہی دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی اگر کوئی ترتیب ہے، کوئی نظام ہے جہاں کرائے پر دینے کا ماحول ہے، تو پھر وہاں کرایہ دے کر اس چیز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آدمی صرف مسجد کا، لوگ بڑے آسانی سے بولتے ہیں مسجد کا ہے، کس کا ہے؟ میں اور کم الفاظ میں اگر بولوں تو آپ کو برا لگے گا، معاف کیجیے، کس کے باوا کا ہے مسجد کا سنا؟ جی استعمال کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ مسجد کی ساری چیزیں اللہ کے لیے وقف ہیں، خود ذمہ دار مسجد کو اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں۔ ہاں مسجد کے لیے کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو مسجد کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کا مال لوگ کہتے ہیں سمجھو حلال، لوگ کہتے ہیں مسجد کا مال سمجھو حلال، کیسے حلال ہو جائے گا بھائی؟ صرف مسجد کا مال ہی حلال ہوگا تو باقی مال وہ کب حلال ہوگا؟ اس سلسلے میں بڑی غفلتیں ہوتی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔